अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं सना करीम। नाजरीन, आज भी हमारे पास अहम तरीन मौज़ूआत हैं जिनको हम ज़ेर बहस लाएंगे। और नाजरीन, सबसे पहले जो आज हम बात करेंगे वो होगी PTI अरकान असम्बली के इज्तिमाई इस्तीफ़ों के हवाले से। वो बज़िद हैं कि इज्तिमाई इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर कर लिए जाएँ, लेकिन स्पीकर की जानिब से साफ इनकार कर दिया गया है और उन्होंने कहा है कि मैं फ़र्दन मुलाकातें करूँगा, अलहदा मुलाकातें करूँगा। उन्होंने कुछ चीज़ें भी सामने रखी। उन्होंने कहा कि जो इस्तीफ़े दिए गए हैं वो उनके अपने तहरीर करदा नहीं हैं। और साथ ही आज जो है PTI वफ़द की भी मुलाकात हुई है स्पीकर कौमी असम्बली से, जिसमें असद कैसर भी मौजूद रहे और उनकी जानिब से भरपूर ये इसरार किया जाता रहा कि जो इस्तीफ़े हैं वो इज्तिमाई तौर पर मंजूर कर लिए जाएँ, लेकिन स्पीकर की जानिब से साफ इनकार कर दिया गया। तो इस तमाम तर सूरत हाल पे आज जो हमारा अहम सवाल होगा वो यही होगा कि इज्तिमाई इस्तीफ़े जो हैं वो नामंजूर कर लिए गए हैं। अब तहरीक इंसाफ का आगे क्या लाए अमल होगा। और दूसरा जो हम बात करेंगे वो ये है कि जैसा कि सियासी बहरान है, माशी बहरान है, मुल्क जो है आपको बताएं कि माशी चैलेंजेस उसको दरपेश हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है और जो अवाम है उसकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ वो भी उरूज पर हैं। लातादाद छोटी बड़ी सनतें बंद हो गई हैं। लाखों जो लोग हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं। मईशत का पहिया तकरीबन जाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर जो है वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ की भी मुलाकात हुई है। मुल्की सलामती के उमूर जो है तबादला ख्याल किया गया है उन पर, और सिक्योरिटी मसाइल और दीगर जो उमूर थे वो भी ज़ेर बहस लाए गए थे। और यहीं पे अगर हम बात करें वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की, तो उनको भी बहुत बड़ा एक रिलीफ मिला है। मुंजमद असासे उनके बहाल कर दिए गए हैं, लेकिन अवाम का क्या है, अवाम को रिलीफ कब मिलेगा? तो इस पर सवाल मेरा ये होगा कि मुल्क में जारी सियासी बहरान है, डोलती मईशत है, दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। क्या अब हुकूमत और अपोजिशन का मिल बैठना ज़रूरी हो गया है? ये मेरा सवाल होगा। और दूसरा हम बात करेंगे MQM के हवाले से। MQM धड़े जम करने की तैयारियां जो हैं जारी हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी जो हैं बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। मुलाकातें हो रही हैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM पाकिस्तान वफ़द की गवर्नर सिंध से मुलाकात भी हुई है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मुत्तहदा के मिल बैठने से शहरी सिंध के बुनियादी मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। साथ ही एक बयान बहुत ज़्यादा अहम भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं कादिर मंदुखैल का। उन्होंने कहा है कि बानी MQM अगर वो वापस आ जाते हैं हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। यहाँ पर सवाल ये है हमारा कि MQM धड़े जम करने की तैयारियां जारी हैं। शहरी सिंध का सियासी माहौल क्या अब तब्दील होने जा रहा है? इसी पे हम अपने मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सज्जाद मीर साहब, सना मिर्ज़ा हमारे साथ होंगी, यशवीन जमाल हमारे साथ मौजूद होंगी, जावेद मलिक भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले सज्जाद मीर साहब आपकी जानिब बढ़ूंगी। सर, क्या कहेंगे आप? इज्तिमाई इस्तीफ़े मंजूर नामंजूर हैं और उनकी जानिब से स्पीकर की जानिब से साफ इनकार कर दिया गया है कि जो इज्तिमाई इस्तीफ़े दिए जा रहे हैं वो मंजूर नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ का अब आगे का क्या लाया अमल होगा? जब से पाकिस्तान का इज्तिमाई इस्तीफों का जो एक मुतालबा है या निज़ाम है, ये PTI की तरफ से वज़ा किया गया है। सन 14 में उन्होंने इस्तीफे दिए थे और कहते थे हमारे इस्तीफे मंजूर करो, मंजूर नहीं हो रहे थे और फिर वो असेंबलियों में आके बैठ गए। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, क्या नहीं था, कोर्ट में ये बात गई नहीं। कोई वर्डिक्ट आ गया होता तो हो सकता है कि हम कहते हैं कि ये फैसला है, इस फैसले के खिलाफ कोई फैसला मांगते हैं हम कोर्ट से, कुछ नहीं पता चला क्या था। और ये अब भी ये बात जो है इस्तीफों की देने की बात, असेंबलियों से बाहर आने की बात, इज्तिमाई तौर पर पार्लियामानी निज़ाम को मैं ये तो नहीं कहता मफलूज कर देने की बात, अपनी लिहाज से उसे स्टैंड स्टिल कर देने की बात जो है ये PTI की तरफ से आती है। PTI चाहती थी कि इस्तीफे दें, लेकिन 7 महीने से 8 महीने से आराम से बैठे हुए थे उन्हीं लॉजेस में। कहते हैं तनख्वाहें भी ले रहे हैं, अलाउंसेस भी ले रहे हैं, बाहर कहते जा रहे हैं कि हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं किए जा रहे। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है इस वक्त भी वो इस्तीफे देने पर कोई जिद नहीं है, इस्तीफे देने का उनका मकसद नहीं है, बल्कि उनका मकसद ये है कि इलेक्शन तक एक ऐसा दबाव रखा जाए जो इमरान ने कह दिया है कि 8 महीने के बाद इलेक्शन होंगे, 10 महीने के बाद इलेक्शन होंगे, मैं उस वक्त तक दबाव रखूंगा। यानी कि वो दबाव रखना मकसूद है और दबाव रखने के लिए अगर पार्लियामेंट निज़ाम को आप मफलूज कर देते हैं, कुछ इस तरह की कैफियत पैदा कर देते हैं, इस्तीफे हो रहे हैं, इस्तीफे नहीं हो रहे हैं, आज इमरान के साथ मीटिंग हो रही है, कल तलब कर दिया गया परवेज खट्टर को भी और शाह महमूद कुरैशी को भी, फलां को भी, पंजाब के सिलसिले में। तो ये एक कैफियत है जो जिस पे हमारे तो असाब, मैं यही कह सकता हूँ पूरी कौम के असाब तो जवाब दे रहे हैं। वो हैरान है कि इस मुल्क में हो क्या रहा है, किस तरफ जा रहे हैं। रोज हम एक बहस उठा के बैठ जाते हैं
کہ پاکستان کی معیشت کیا ہے, سیکورٹی کیا ہے, سیاست کیا ہے, استحکام کی, یہ 2-3 باتیں جو ہم روز کرتے ہیں اور مطلب یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کا کیا بنے گا. اب کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ بھی سوال آپ چھوڑ دیجئے, پاکستان کا تو خیر اللہ حفاظت کر لے گا, پاکستان کے لوگوں کا کیا بنے گا, اللہ حفاظت کر لے گا. میں نے ایسے اپنے مزاج کے مطابق کہہ دیا, مطلب پاکستان کو تو قائم رکھا جائے گا, لیکن اس ملک کے عوام کا کیا بنے گا. بالکل ایسے یہ جو مہنگائی آنے والی ہے, جس کا آئندہ سوال کرو گے تو اس کے کانٹیکسٹ میں یہ بات بنے گی, یہ اس کی کیفیت کا کیا بنے گا. اب وہ تو ستیہ ناش کر کے رکھ دیا آپ نے, استعفے دے رہے ہیں, استعفے نہیں دے رہے, سڑکوں پہ نکل رہے ہیں, اور وہ ادھر کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں. بھائی جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ایک سب کی ذمہ داری ہے اجتماعی, ہر ادارے کی ذمہ داری ہے. کس نے خلاف وہ پاناما لیک لائے تھے؟ صحیح, ٹھیک. اب سب مان رہے ہیں کہ اس دوران کیا کچھ ہوا تھا. ٹھیک ٹھیک, صرف یہی بلکہ مان رہے ہیں اس دوران. صحیح, میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. آپ کے 2 بریگیڈیئر کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے تھے تو اسی بچا بننا وہ تو چھوڑ رہے تھے. عمران خان نے کہا ٹھیک کورٹ کی طرف سے آیا کہ ہمارے پاس کرتے ہیں, اس کے پاس کیا ہوا, حکومت ایک نئی بنائی گئی, پھر اس کو توڑا گیا. جی, یہ ساری کرتے جو ہے ملک میں کیاس پیدا کرنے کی ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس کیاس سے. ٹھیک ہے جی, ثنا مرزا کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میر صاحب نے بڑے صحیح طریقے سے ویسے اس پورے سینیریو کو ڈیفائن کیا ہے. اچھا, اس سوال میں نا 2 حصے ہیں. ایک یہ کہ تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ سمجھنا چاہیے. مجھے اپنی آواز واپس سنائی دے رہی ہے. بیک گراؤنڈ دیکھیں اس کا اس لیے سمجھنا ضروری ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے پہلے بھی استعفے دیے اور اس کے بعد اسمبلیوں میں واپس آئے, اور جب دوبارہ استعفے دیے تو بقول پاکستان تحریک انصاف کے قاسم سوری صاحب سارا پیپر ورک کر گئے تھے, یعنی کہ استعفے منظور ہو جانے چاہیے تھے. لیکن جب پرویز اشرف صاحب آئے اس کے بعد یہ استعفوں میں سے 11 لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا بقول ان کے کہ جن لوگوں نے ٹویٹس کیے اور اپنے حلقوں میں جا کے انہوں نے جلسے کیے, اس بنیاد پر انہوں نے ان کے استعفے منظور کیے. حالانکہ ریالٹی یہ تھی کہ وہ تمام لوگ وہ تھے جو اپنے حلقے ان کو ہٹا دیا گیا. اس کے بعد جو باقی لوگ رہ گئے وہ معاملہ آج تک پینڈنگ ہے. اگست میں پاکستان تحریک انصاف اس کے حوالے سے گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جی یہ غلط ہے, یہ آئینی طریقہ نہیں ہے, غیر آئینی طریقے سے ایسا کیا گیا ہے. اور اس میں انہوں نے بیس بنایا تھا جاوید ہاشمی صاحب کے کیس کو. جاوید ہاشمی صاحب کے کیس میں انہوں نے فلور کے اوپر استعفیٰ دیا تھا اور وہ استعفیٰ منظور بھی ہوا تھا اور وہ گھر چلے گئے تھے. اس لیے سارا جو بیس کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو وہ اسی کیس کے گرد گھومتا ہے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپٹمبر میں اس پلی کو بھی ریجیکٹ کیا جس کے خلاف پی ٹی آئی سپریم کورٹ گئی, لیکن سپریم کورٹ میں آج تک ان کی یہ درخواست جو ہے وہ زیر التوا ہے, اس کی ہیئرنگ نہیں ہو سکی. تو ایک تو آئینی طور پر ہم بالکل اندھیرے میں ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ کون سا جو طریقہ کار ہے وہ صحیح نہ ہی ڈیفائن کرتے ہیں. آج کی انسائٹ سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے استعفے قبول کروانے ہوتے اور ان کے تمام اراکین اس بات پر یکسو ہوتے کہ ہم نے واقعی استعفیٰ دینا ہے تو پھر شاید ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ جی ہم کلیکٹیولی یہ استعفے دینا چاہتے ہیں. چاہے حکومت غلط بات کو ہی بیس بنا کر ٹائم گین کرنا چاہ رہی ہے, لیکن وہ آسانی سے مان لیں, وہ کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے آپ فردن ہمارے تمام اراکین کو بلا لیں, ہم تب بھی استعفے دینے کو تیار ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے, اور وہی کالی دال آج پرویز اشرف صاحب نے ان کے سامنے ٹیبل پر رکھی اور ثبوتوں کے ساتھ ان کو یہ بتایا کہ یہ فلاں ایم این ایز ہیں جو کہ انڈائریکٹلی ان سے رابطوں میں ہیں اور ان کو یہ میسیجز دلوا رہے ہیں کہ ہم استعفے نہیں دینا چاہتے اور ہم سے پاکستان تحریک انصاف جبرن استعفے دلوا رہی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ خود پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کلیکٹیو ہونے کے نیریٹو سے پیچھے ہٹتی ہے یا پھر نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی آخر تک یہی کوشش رہے گی کہ وہ اس استعفوں کو یا تو اجتماعی طور پر لے کے جائیں یا پھر جو سیکنڈ آپشن جو دور رس لگتا ہے, راجہ پرویز اشرف صاحب نے جس طرح کہا کہ یہ اسمبلیوں میں آپ واپس آئیں, تو ہو سکتا ہے کہ اس کیس کو آگے لے کر چل کے اس سچویشن کو اس طریقے سے تبدیل کر دیا جائے کہ وہ اسمبلی میں واپس آ جائیں, کیونکہ نہ تو کلیکٹیولی سے ہٹ کر انہوں نے استعفے دینے ہیں, نہ وہ طور پر استعفے دینے جائیں گے, اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے تمام اراکین جو ہیں اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ استعفے نہیں دینا چاہتے, جو قومی اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جس طریقے سے آج شاہ محمود قریشی صاحب بھی غائب ہو گئے اور پرویز خٹک صاحب بھی غائب ہو گئے جنہوں نے اس میٹنگ کو لیڈ کرنا تھا, اور خان صاحب نے ان کو کال آؤٹ کیا ہے, تو اب شاید دیکھنا چاہیے کہ آیا واقعی پی ٹی آئی کے تمام اراکین اسمبلی چھوڑنے میں سنجیدہ بھی ہیں. جن مراحت کی بات پرویز اشرف صاحب کر رہے تھے اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ابھی تک وہ مراحت استعمال کر رہے ہیں
لیکن پی ٹی آئی کا نیریٹو یہ ہے کہ جی ہم تمام برات کو چھوڑ چکے ہیں. صحیح. یشوین جمال کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ ثنا آپ کا. بہت ساری بات امید ثنا نے کر دی ہے. ویسے میری اپنی آواز واپس ایکو ہو رہی ہے, اگر پلیز اس کو تھوڑا سا آپ لوگ دیکھ لیں. اچھا, جو سوال ہے آپ کا اگین اس کے ثنا نے کہا اور درست کہا کہ دو حصے ہیں. جو استعفوں والا معاملہ ہے اس پر تو میر صاحب نے بھی اور ثنا نے بھی کافی بات کر لی ہے. بس بات اس کے اندر یہی ہے کہ خان صاحب نے بھی اور فواد چودھری صاحب نے بھی بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر سامنے آ کر یہ کہا تھا جی کہ ہم ان کی یہ خواہش پوری کر دیں گے. ہمارا ایک ایک ممبر جو ہے وہ سینہ تان کے کھڑا ہوگا جا کے اسپیکرز آفس میں اور اپنا استعفیٰ جو ہے وہ خود سے منظور کروائے گا. ہم یہ بھی جو ہے وہ کر دیتے ہیں تاکہ یہ جو ابہام کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اس میں ناکام ہو سکے. پیر کو ہم نے پہلے سنا کہ سارے جو ممبرز ہیں وہ ان پرسن پیش ہوں گے قومی اسمبلی میں اسپیکر کے سامنے. اس کے بعد 28 تاریخ کی تاریخ جو ہے وہ سامنے آئی. پھر اب آج کی جو ہے وہ ڈیٹ ایکسپیکٹڈ تھی اور آج آخر میں کیا ہوا کہ ایک وقت گزارش کرتا ہے کہ آپ ہمارے اجتماعی استعفے منظور کر دیں. آئین کے اندر جہاں پہ ہم ابہام کی بات کرتے ہیں جو ثنا بھی کہتی ہیں یہ بات درست ہے کہ تھوڑا سا وی آر سلائٹلی ان دا ڈارک کہ اس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے اس ایشو کو. لیکن ناٹ فار پاکستان تحریک انصاف. گورنمنٹ کے لیے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اس مسئلے کو لیگلی کیسے ڈیل کرے, اس کے اوپر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی تو بقول ان کے بڑی کلیئر ہے کہ وہ جو ہے وہ مستعفی ہونا چاہتی ہے. ان کا تو کوئی ممبر نہیں رکنا چاہتا. اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اپنے اراکین جو ہے وہ انفارچونیٹلی آن بورڈ نہیں ہے. ابھی آپ کے پروگرام چلنے سے کچھ لمحے پہلے میں فواد چودھری صاحب کو سن رہی تھی, انہوں نے پنجاب کے حوالے سے اپنے ہی ممبرز کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے پہلے تو یہ کہا کہ پنجاب میں منڈی لگ گئی ہے. پھر انہوں نے زرداری صاحب کے اوپر وہ اپنا یوزول الزام لگایا کہ وہ بوریاں لے کر پنجاب آ گئے ہیں خرید و فروخت کے لیے. اور ساتھ ہی یہ کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو اراکین ہیں وہ ہمارے ساتھ لوئل رہیں گے. یعنی کہ وہ ایک شک کا اظہار جو ہے وہ پبلک اپنی جو گفتگو ہے اس کے اندر کر کے چلے گئے. تو یہی معاملہ اس وقت کم سے کم نیشنل اسمبلی میں جو سچ ثابت ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور مذاکرات کی آپ لوگ جہاں تک بات کریں, آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے, مذاکرات کس سے ہوں گے ثنا؟ کون کرے گا, کون کروائے گا؟ کیا ان خان صاحب کے ساتھ مذاکرات ہوں گے؟ فوج کی سابق لیڈرشپ کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں ظلم ہو گیا, کبھی کہتے ہیں غداری ہو گئی. غداری اور اس طرح کے الفاظ تو ہم نے کبھی دشمن ممالک سے نہیں سنے اپنے فوج کے سربراہ کے لیے جو کہ خان صاحب آج کل استعمال کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس گورنمنٹ کی بات کریں, چور ہیں, ڈاکو ہیں, مافیاز ہیں, ان سے بات نہیں ہو سکتی. جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اس طرح کی صورت ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ شاید ابھی ممکن ہو. زرداری صاحب کے لیے بھی ابھی جو فواد چودھری صاحب نے کلمات ادا کیے ہیں, تو اس کے بعد کون کرے گا مذاکرات ان کے ساتھ اور کس طریقے سے ہوں گے؟ اور سوال کا اگر جواب دے رہے تو مذاکرات میں سمجھتی ہوں از دا اونلی وے آؤٹ, لیکن وہ ڈویبل نہیں لگتا مجھے آپشن. ٹھیک ہے, جاوید ملک صاحب کیا کہیں گے؟ اجتماعی استعفے منظور کرنے سے تو صاف انکار کر دیا ہے اسپیکر نے. اب تحریک انصاف کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ دیکھیے, اگر پالیٹکس میں کوئی کنفیوز ترین جماعت اس وقت پاکستانی پالیٹکس میں نظر آ رہی ہے تو ہمیں تحریک انصاف ہے. آف کورس ایک تو ان کے, کیونکہ اوبیسلی پنجاب میں ان کی جو حکومت ہے وہاں پہ وہ پرویز الہی صاحب پہ ریلائنس ہیں, حالانکہ ان کی بہت کم نمبرز ہیں پرویز الہی صاحب کے, لیکن ایسے انہوں نے, کیونکہ وہ نیگوسیشنز کے تو ماشاءاللہ ماہر ہیں, انہوں نے اپنی پوزیشن کو پوری طرح سے یوٹیلائز کرتے ہوئے چیف منسٹر کی جو عہدہ ہے وہ اپنے پاس رکھا. اور اب جو صورتحال ہے, جیسے کہ انہوں نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا تھا کہ انہوں نے خود جو ان کی پلس بتائی تھی کہ جو اکثریت جو ان میں سے پروونشل اسمبلی کے لوگ ہیں وہ استعفے یعنی پارلیمانی کی اسمبلی کی برخاست کرنے میں بلیو نہیں کرتے. بالکل ایسی ہی صورتحال ہے. جب خان صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا جب نو کانفیڈنس موشن وفاق میں ہوئی تھی اس وقت انہوں نے بالعموم طور پر جو ہے وہ ایک وہ علی حسین صاحب کے علاوہ باقی سب لوگوں نے واک آؤٹ کیا اور پھر استعفے دے دیے. لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ابھی بھی اپنے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ وہاں پہ سیلریز بھی وصول کر رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ حقیقت ہے یا نہیں, لیکن ہم سنتے یہی ہیں میڈیا میں, ہمارے کولیگز بیٹھے ہیں یہ کنفرم کریں گے اس کو کہ اب ایک کنفیوز جماعت ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں کیا. لیڈر چاہتے ہیں کہ استعفیٰ دے دیں, جو اراکین ہیں وہ کیونکہ انہوں نے اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں جانا ہے, وہاں پہ جا کے انہوں نے دوبارہ انتخابات لڑنے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہاں پہ کچھ ڈیولپمنٹ ہو, کچھ ریسورسز جو ہیں وہ یوٹیلائز کر سکیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک جو مخمصہ سا ہے, جو ایک کنفیوژن ہے, یہی جاری رہے گی. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم کسی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی پالیسی کو انالائز کر سکتے ہیں, بیکاز ان کے اندر اتنی ڈائیکوٹمیز ہیں کہ کچھ انالیسس کرنا مناسب نہیں ہوگا.
مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کی اکثریت جو ہے وہ نہ پارلیمان سے اپنے استعفے دینا چاہتے ہیں، نہ وہ پنجاب اسمبلی سے دینا چاہتے ہیں، نہ وہاں سے وہ اپنی حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال ایک لیڈرشپ کا ویو ہے، ایک گراس روٹس کے جو ان کے ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں ان کا ویو ہے. آئی ہوپ میں آپ کے سوال کا جواب دے سکا، بیکاز میں نے جب جوائن کیا تو اس وقت آپ آلریڈی سوال کر چکے جی جی بالکل بالکل ٹھیک صحیح. تو اجتماعی استعفے میں منظور ہوتے ہوئے نظر آ تو نہیں رہے، کیونکہ اسپیکر کی جانب سے جو ہے واضح طور پر انکار کر دیا گیا. پی ٹی آئی وفد بھی گیا، اصرار بھی کیا گیا، لیکن اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ اسپیکر نے کہہ دیا ہے کہ آپ پارلیمان میں تشریف لائیں. تو اب دیکھنا یہ کہ استعفے منظور ہوتے ہیں یا پی ٹی آئی پارلیمنٹ کا رخ کرتی ہے. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے ملک میں جاری سیاسی بحران، ڈولتی معیشت اور دہشت گردانہ کارروائیاں. اور ابھی کی تازہ یہ اپڈیٹ ہے کہ ضلع کرم میں دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے مابین جو ہے فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، جس میں 2 دہشت گرد جو ہیں ان کو جہنم حاصل کیا گیا ہے. ساتھ ہی افسوسناک اطلاع یہ بھی ہے کہ 3 جو ہمارے پاک فوج کے جوان ہیں انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا ہے. تو اس طرح کی جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں وہ بھی عروج پر پہنچ چکی ہیں. کیا اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کو مل بیٹھنا ضروری ہو گیا ہے اور کوئی حل نکالنا بھی ضروری ہے؟ تو یہی سوال ہے میرا. ثنا مرزا، آپ سے کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں سنا، اس واقعے کو کچھ گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن جیسے ہم بارہا اس چیز کے اوپر روتے آ رہے ہیں، پیٹتے آ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، آپ کا پولیٹیکل ٹرموائل، آپ کے اپنے اپنے فائدے، نیب کا ہاتھ باندھنا اپنی جگہ، اپنے کیسز میں ریلیف کروانا اپنی جگہ. آج اسحاق ڈار صاحب کے جو اثاثے ہیں وہ بھی منجمد ختم کر دیے گئے. تو آپ اور یہ حکومت اپنی چالاکیاں بدستور جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو پرائمری ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کرنے سے، ان کے اوپر بیٹھنے سے یہ لوگ مبرہ ہیں. اگر میں بات کروں کہ پچھلے 1 ہفتے کے دوران متعدد دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ تھی وہ ڈیو ہونی چاہیے تھی، ہمارے وزیر اعظم صاحب کو وہ کال آؤٹ کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ ایمیچور ایوارڈ کی تقریب منعقد کر رہے ہیں، وہ دیگر لوگوں سے مل رہے ہیں، وہ مختلف ملکوں کے دورے کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ کم از کم اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کا اجلاس بلائیں اور اس کے بعد اس میں آخر بات کریں کہ آخر وجہ کیا ہے. آپ سیاسی طور پر پنجاب میں ضرور گیم چلا رہے ہیں، آپ وفاق میں ضرور چلا رہے ہیں، لیکن جو پرائیورٹی کے بیسز ہیں آپ کو ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. یہ ضرور ہے کہ بقول اسحاق ڈار صاحب کے ہم ڈیفالٹ نہیں کر رہے اور انشاءاللہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے بارہا کہا ہے کہ دوست ممالک ہمیں جن کی سٹیکس پاکستان میں ہیں وہ یہ نہیں کرنے دیں گے. لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ہم بھیک کا پیالہ لے کے پوری دنیا میں پھریں جب تک کہ ہمیں بھیک نہ مل جائے؟ کور کمانڈرز کانفرنس جو عموماً 1 دن تک رہتی ہے، وہ میرا خیال ہے عرصے بعد ایسا ہو رہا ہے کہ 2 روز چلی، کیونکہ اس میں نہ صرف اکانومی، اس کے علاوہ اس میں ٹیررزم، اس کے علاوہ پولیٹیکل ٹرموائل اور بہت سے اور چیزیں، بہت سی آڈیو لیکس کے حوالے سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تمام ایشوز کے اوپر بات کی گئی. پریس ریلیز میں نہیں آیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان چیزوں کو سیریس لیا جا رہا ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ایک جمہوری حکومت ان چیزوں کے اوپر توجہ نہیں دے رہی ہے؟ آج بھی وزیر مملکت برائے خزانہ جو خاتون ہے عائشہ غوث صاحبہ، انہوں نے کہا کہ جی ملک ڈیفالٹ نہیں کرے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آخر یہ کب ٹھیک ہوگا؟ آپ کب تک یہی کرتے رہیں گے کہ آپ اپنے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے رہیں گے؟ آپ نیب کے قانون میں امینڈمنٹس کر کے اپنے آپ کو ریلیف دلاتے رہیں گے. ریسنٹلی نہ صرف نواز شریف صاحب، گیلانی صاحب اور زرداری صاحب کو ریلیف ملا، بلکہ اپنے بہت سے کیسز ختم کروا لیے ہیں. لیکن آخر کب تک کیا پولیٹیکل گیم کھیلتے رہیں گے؟ تھوڑا سا ان چیزوں سے ہٹ کے حوالے سے سوچنا پڑے گا. شہباز شریف صاحب ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ اور مزید ٹائم مانگنے کا ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک آپشن تو رکھ ضرور رہے ہیں، لیکن اس میں بھی شہباز شریف صاحب اور نون لیگ اپنا فائدہ دیکھ رہی ہے، خدارہ ملک کا فائدہ دیکھیں. کم از کم یہ کچھ پالیسیز کو آپ تبدیل ضرور کریں. سارا الزام پاکستان تحریک انصاف یا اس سے پہلے کی حکومتوں پر مت ڈالیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی پالیسیز کیا ہیں. اور دوسری بات یہ جس پہ میں کنکلوڈ کرتی ہوں کہ شارٹ ٹرم پالیسیز خدارہ مت بنائیں. آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، اس پلان کے اوپر ایک ذرا کام نہیں ہو سکا. 4 پوائنٹس کے بعد 5ویں پوائنٹ پر ہم جا نہیں سکے. تو کم از کم ایسی پالیسیز بنائیں جو کہ دوررس ہوں، لانگ ٹرمز ہوں. ٹھیک ہے، جاوید ملک صاحب آپ کی جانب بڑھوں گی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک میں سیاسی بحران جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، معیشت بھی کچھ بہتر نہیں ہے، معاشی چیلنجز کا سامنا بھی ہے، دہشت گردانہ کارروائیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں. جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ ضلع کرم میں پاک فورسز اور دہشت گردوں کے مابین فائرنگ میں 3 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، جبکہ 2 دہشت گرد جو ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے ہیں اس میں. لیکن اب اس تمام تر جو صورتحال ہے اس میں اب کیا حکومت اور اپوزیشن کا مل بیٹھنا ضروری ہو گیا ہے؟ دیکھیے، ہم تو
کئی عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل جماعتوں کو ایک پیج پہ آنا چاہیے، اور میں پچھلے پروگرام سے بھی آپ کے ساتھ کہتا رہا، میر صاحب بھی موجود تھے، ثنا صاحبہ بھی تھیں، کہ ہمیں چاہیے کہ جو اکانومی ہے اور جو فورن افیئرز ہیں ان کو اے پولیٹیسائز کر دیں، ڈی پولیٹیسائز کر دیں. یہ وفاق کے ایشوز ہیں جن کو پالیٹکس کے نظر نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے ملک کی اس وقت جو سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ پرابلم ہے وہ آف کورس دہشت گردی، اللہ نہ کرے دوبارہ سے اپنا سر اٹھائے، میری نظر میں وہ اکانومی ہے. اور اس میں ہماری سیریسنس، اور یہ اکراس دا بورڈ میں کہہ رہا ہوں، میں کسی ایک جماعت کو نہیں کہہ رہا. اسحاق ڈار صاحب تھے جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، وہ گئے، یعنی پچھلے 4 سالوں میں آپ کے پاس 6-7 وزیر جو ہیں وہ فائنانس منسٹرز آ چکے ہیں. کہا جاتا ہے، آئی ایم شور میرے دوست اگری کریں گے، کہ ٹو مینی کوکس اسپوائل دا براث. یعنی آپ بہت سے لوگ ایک ہی چیز کو کریں گے جب، تو اس میں یقیناً پرابلم پیدا ہوگی. اسحاق ڈار صاحب سے شروع کریں ہم، نواز شریف صاحب کے زمانے میں تھے، ان کو ہٹایا گیا، تو پھر آئے اسد عمر. یہ کہا گیا کہ بہت بڑے ارسطو ہیں یہ آ کے ملک کی اکانومی کو ٹھیک کر دیں گے. کچھ مہینوں کے مہمان رہے اور انہی کی پارٹی نے ان کو ہٹایا اور لے آئے کس کو؟ حفیظ شیخ کو. حفیظ شیخ کون صاحب ہیں؟ میر صاحب جانتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب کے وہ وزیر خزانہ تھے سندھ میں. پھر حفیظ شیخ صاحب کچھ عرصہ چلے، ان کو ہٹا دیا. پھر کون آئے؟ پھر شوکت ترین آئے. شوکت ترین صاحب نے بھی اپنی کچھ داؤ پیچ لگائے لیکن اکانومی نہیں سدھری. پھر وہ چلے گئے، اس کے بعد نئی حکومت آئی. پھر آئے وہ کیا نام ہے ان کا، اسماعیل مفتاح صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب. انہوں نے کچھ عرصہ جو ہے وہ اکانومی کو سنبھالنے ایسی ارسطو کی باتیں کی. پھر وہ گئے، پھر آگے اسحاق ڈار. یعنی وہ دائروں کا سفر جو ہے اسحاق ڈار سے شروع ہوا اور واپس اسحاق ڈار پہ آ کے رک گیا. ہماری اکانومی نہ پہلے صحیح تھی نہ آج صحیح ہے. اکانومی صحیح کرنے کے جو طریقے ہیں وہ سب جانتے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سچ کوئی نہیں بولتا. صرف ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں. ایک جماعت آتی ہے وہ دوسرے پہ تنقید کرتی ہے، دوسری آتی ہے وہ تیسرے پہ تنقید کرتی ہے. اکانومی درست کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں. آپ کو اپنی ایکسپینسز ختم کرنے ہیں اور آپ کی ٹریڈ کو بڑھانا ہے، تجارت میں اضافہ کرنا ہے. آپ کی آمدنی کہاں سے ہوتی ہے؟ تجارت سے ہوتی ہے. تجارت آپ کی جب مطلب نوز ڈائی میں نہیں کہوں گا لیکن نیچے کی طرف جا رہی ہو اور آپ کے ملک میں سرمایہ کاری نہ آ رہی ہو، تو اگر ثنا مرزا سوال کریں کہ اکانومی بہتر ہو جائے تو وہ کیسے ہوگی؟ نہیں ہو سکتی. تجارت آپ کی گر رہی ہے، انویسٹمنٹ ملک میں آ نہیں رہی. آپ اگر کسی حکومت کو لے لیں گزشتہ 10-15 سالوں میں، میر صاحب بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم جب بیرون ملک دورہ کر کے واپس آتے ہیں اور ہم قرض لے کے آ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا. قرض لے کر آنا آپ معیشت کو مزید ڈبانے کے مترادف ہے. لیکن ہمیں انفارچونیٹلی شروع سے ہی کچھ ایسی ہماری مینٹل کنڈیشننگ کی گئی ہے کہ ہمیں وہ جو کشکول ہے وہ لیے گھوم رہے ہیں ہم آگے پیچھے. اگر اکانومی درست کرنی ہے تو یقیناً آپ کا سوال بالکل صحیح ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پہ آنا ہوگا اور یہ سوچنا ہوگا کہ 70 سال تک ابھی ہم کشکول کیوں نہیں توڑ سکے. یہ کسی پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این یا پی 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 یا جے یو آئی کی ذمہ داری نہیں ہے. ہم سب پاکستانیوں کی ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ سوچیں، اس ڈائلاگ کو جنم دیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب جانتے ہیں لیکن اس پہ بات کوئی نہیں کرتا. صرف بات ہوتی ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ پہ. سوری اگر میرا جواب تھوڑا لمبا ہو گیا، میں کیا ایموشنل ہو گیا میں تھوڑا سا، سوری. بالکل صحیح ہے، ویلڈ. یشمین جمال کیا کہیں گے آپ؟ جی میں جاوید صاحب اگر آپ کے اوپر دیکھیں، ابھی بھی آج کے دن کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں، جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ ان کے حوالے سے ہمیشہ آئے دن جو ہے وہ بری خبر ہم سنتے آ رہے ہیں کہ وہ فال بھی ہوتی جا رہی ہے. یعنی کہ معاشرے کے ہماری معیشت کے اندر جو شاک ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، لیکوڈیٹی کم ہوتی جا رہی ہے. ہماری جو اس وقت صورتحال ہے معیشت کی وہ بالکل، خان صاحب نے آج کہا جی کہ ہم نے جب چھوڑا تھا تب پتہ نہیں کتنے % ڈیفالٹ کا چانس تھا، اب جو ہے وہ 90% ڈیفالٹ کا چانس ہو گیا. تو آئی ایم ہیپی کہ انہوں نے شکر ہے پھر بھی 10% کا مارجن دے دیا کہ شاید ڈیفالٹ نہیں کریں گے. لیکن خان صاحب یہ انالائز نہیں کرتے کہ کوئی بھی شخص جو تھوڑا سا معیشت کو جانتا ہے اس کو یہ بات پتا ہے کہ معاشرے
معاشی پالیسیز کا نہ تو بنائی ایک دن میں جاتی ہے نہ ان کا اثر ایک دن میں آتا ہے. تو اگر اچھی معاشی پالیسی بنائی گئی ہے تو اس کا امپیکٹ آنے میں بھی وقت لگتا ہے, اور اگر معیشت کو برے طریقے سے ڈیل کیا گیا ہے تو اس کا بھی جو کوئی امپیکٹ ہے یا اثر ہے وہ ہوتے ہوئے وقت لگتا ہے. تو یہ جو ابھی اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں, یہ جو آنے والی اس وقت کی موجودہ حکومت ہے ان کا بنایا ہوا کرائسس تو شاید کسی صورت میں نہیں سمجھتی کہ ہے. ہاں, فائر فائٹنگ کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے. اب اس فائر فائٹنگ کی کوشش کے اندر اگر ہمیں کوئی خامیاں نظر آتی ہیں وہ ہمیں ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے, لیکن ہم بلیم نہیں کر سکتے اس سارے معاملے کو ان کے اوپر. ایک بات, دوسری بات یہ کہ جو بات ابھی جاوید صاحب کر رہے تھے نا کہ ہمیں کچھ بیسک چیزوں پر 70 سال سے ہم معیشت کے معاملات جو ہیں ان سے دو چار ہیں, تو یہ معاملات کیوں ہیں؟ کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو بھی گورنمنٹ اس ملک میں آئی وہ ہمیشہ ایک تو کتابیں بیلنس کرنے پہ فوکسڈ رہیں کہ بس ٹھیک ہے جو فائنینشیل بکس ہیں وہ بیلنسڈ رہیں, ان میں چیزیں اچھی دکھتی رہیں. اس طرح کی روزی فگرز ہم کہیں سے لے آئے کہ ہم نے کیونکہ انتخاب میں جانا ہے تو عوام کے سامنے ہم وہ اچھے فگرز اور سٹیٹس اور دنیا کے سامنے رکھ سکیں. اور جو دوست ممالک کی بات سنا کر رہی تھی ان کے اوپر ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ ہم نے انحصار کیا, ہم نے اسٹرکچرل ریفارمز کے اوپر کبھی غور نہیں کیا, لانگ ٹرم پالیسی میکنگ کے اوپر کبھی غور نہیں کیا. کسی حکومت نے آ کر کوئی اگر اچھی کوئی 2 معاشی پالیسیز بنا ہی دی, ترتیب دے ہی دی, تو ان کی کنٹینیوٹی کو آنے والی حکومتوں نے انشور نہیں کیا, تو اس کے وہ جو ایگزیکٹ فروٹس ہیں یا ثمرات ہیں وہ ہم تک کبھی نہیں پہنچ سکے. تو یہ کچھ اس طرح کے معاملات ہیں, اور ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہم اسی فائر فائٹنگ موڈ میں ہیں, ہم اسی موڈ میں ہیں کہ بس ہم اپنی کتابوں کو فائنینشیل بکس کو اچھا دکھا دے, ورنہ آئی ایم ایف تو ہے ہی, سعودی عرب تو ہے ہی, چین تو ہے ہی, وہ کچھ نہ کچھ کر کے ہمیں کہیں نہ کہیں سے بیل آؤٹ کر دے گا. اور ایک بات آخر میں بفور یو گو ٹو سجاد میر صاحب, کہ یہ جو بات بار بار کی جاتی ہے چارٹر آف اکانومی کی بات کی جاتی ہے, معیشت پر ساتھ بیٹھنے کی بات کی جاتی ہے, معاشی ایمرجنسی کی جو صورت ہے اس کے اندر ساری سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں, اس کے اندر کوئی بری بات یا ابہام نہیں ہے, یہ ہونا چاہیے. لیکن میں آئی ڈونٹ نو, میرا ایک انفرادی اوپینین ہے, ایک رائے ہے کہ چارٹر آف اکانومی یا اس طرح کی چیزیں شاید پریکٹیکل بات نہیں ہے کرنے کے لیے, کیونکہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جب اپنے آپ کو دوسری سیاسی جماعت سے ڈفرینشیٹ کرتی ہیں تو بیسڈ آن سرٹن پرنسپلز کرتی ہیں, جس کے اندر معیشت بھی ایک چیز ہوتی ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی کا معیشت کو دیکھنے کا آؤٹ لک اپنا ہے. تو ہم کیسے توقع کرتے ہیں کہ ملک کی جتنی سیاسی قوتیں ہیں وہ معیشت کے اوپر ایک ہی پالیسی پر آ جائے, تو پھر ان کی آپس میں تفریق کس بات پر ہے, وہ الگ سیاسی جماعتیں کیسے ہیں. سو یہ میرا ایک اوپینین ہے, آئی ڈونٹ نو اس کے اوپر باقی لوگوں کی کیا رائے ہے, بٹ آئی پرسنلی تھنک کہ ایمرجنسی کی صورتحال میں سب کو سامنے آنا چاہیے, فائر فائٹنگ موڈ میں اس وقت ملک ہے, اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے, بٹ مساق معیشت اور اس طرح کی چیزیں آئی تھنک یہ بہت کتابی باتیں ہیں. ٹھیک ہے, سجاد میر صاحب. دیکھیں, بہت اچھی بات کی سب لوگوں نے, طور پر بہت کلیئر ہے کہ ہماری معیشت کی بنیاد کسی نے کہا تھا کہ یہ امپورٹ بیسڈ نہیں ہے بلکہ لون بیسڈ ہے. اور جب سے ملک میں یہ لون کا کلچر چلا ہے, ہمارے لیے مسائل ہی رہے, آواز ٹھیک کر ہمارے لیے مسائل ہی رہے ہیں. اور ان مسائل کا آغاز دیکھیے اس زمانے میں ہوا کہ جب میں کئی بار رپیٹ کر چکا ہوں کہ پاکستان کے پہلے 2 وزرائے خزانہ جو تھے وہ مقامی لوگ تھے. ملک غلام محمد میں جتنی بھی خرابیاں تھیں گورنر جنرل کے طور پر, وزیر خزانہ کے طور پر انہوں نے, اور چودھری محمد علی جب وزیر اعظم ہوئے ان دونوں کے ٹینیور میں, یہ وہی شخص تھے جنہوں نے لیاقت علی خان کو بجٹ بنانے کی میں مدد دی تھی پاکستان بننے سے پہلے. پھر پاکستان بننے کے بعد جو بجٹ انہوں نے بنائے ابتدائی سالوں میں جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, خیموں میں بیٹھ کے کام کرتے تھے, تو اس وقت ہمارے بجٹ فاضل ہوا کرتے تھے, ڈیفیسٹ نہیں ہوا کرتے تھے, ہم قرضے نہیں لیا کرتے تھے. ایوب خان کے زمانے میں ہم نے قرضے لیے, شعیب ہو یا ایم احمد ہو, کیا نام تھا ان کا, ان لوگوں نے قرضے کی, اور کہا گیا تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم, اور اس پر ہم فخر بھی کرتے ہیں کہ ترقی بیس لون تھے, اور دنیا کی تمام ملکیں جو ترقی کرتی ہیں وہ قرض کی بیس پہ چلتے, امریکہ تک اس پہ چلتا ہے, اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن انہوں نے کچھ میجر اور بھی اختیار کیے تھے. مثال کے طور پر پرابلم پیدا ہوا, ڈالر ہم نے 4 پہ 25 پیسے سے 4 پہ 75 پیسے تک رکھا. ڈالر کی قیمت کم رکھنے پر ہماری لڑائی انڈیا سے ہوئی, اس نے ہمارا پانی بند کیا. وہ ابتدائی بات ہے 48-49 کی, انہوں نے ہمارا پانی بند کیا, اور اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ ان کی کرنسی کی قیمت کم ہو گئی تھی, ہم بھی کر دیں. ہم نے نہیں کی, اس کو ہماری پرسن مہنگی پڑتی تھی. اس زمانے میں پرسن بڑی قیمتی ریشہ ہوا کرتا تھا. تو اس پوری صورتحال میں ایوب خان نے بھی اتنی ترقی کے باوجود, قرضے لینے کے باوجود بھی ڈالر کی قیمت کم نہ کی, حتیٰ کہ 4.25 اور 4.75 کے درمیان ڈالر رہا. ہاں, ایک بونس وہ تو اسکیم جس پر امپورٹ کرنے والوں کو کوئی 8.25 روپے کا ڈالر پڑتا تھا. بھٹو صاحب آئے, انہوں نے فوراً 4 روپے کر دیا, اور وہ ڈالر خود سستا ہو گیا تو 9 روپے 90 پیسے پر ہم آ کے کھڑے ہو گئے. لیکن بات یہ ہے کہ لون لے کر ترقی کے جو منصوبے ساتھ چلانا وہ ایک چیز ہے, اور کچھ اور میجر اختیار کرنا, یہ سارے اس کو اپریشیٹ کیا گیا ماضی میں. اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں, قرضہ ہے, ترقی کی راہیں ہیں
साठ का जो पहला टेन्योर था उसमें तो हम ये कहते थे कि सी पैक के जरिए से हमने बहुत सी चीजें, सड़कें बना ली, मोटरवे बना ली, और बना ली, लॉजिस्टिक बना ली, ग्वादर पोर्ट बना लिया, और बिजली के कारखाने लगा दी, तो मसले हल कर दिए। आज के पास आपको एनर्जी के कारखाने चलाने के लिए पैसे नहीं है, आपके पास गैस मंगवाने के लिए पैसे नहीं है, आपके पास एक्सपोर्ट क्या होगी? टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट की बंद हुए, आपकी फसलें तबाह हो चुकी हैं, आपके पास तो है कुछ नहीं, आप बिजली को पैदा नहीं कर रहे हैं। इसके लिए रीप्लानिंग की जरूरत है। कोई दुनिया का इकोनॉमिस्ट मुझे बता दें, कोई इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है तो वो बता दे जो कोई हल बता सके, शॉर्ट टर्म हल। लॉन्ग टर्म तो सबके पास है, उसके पास भी है, इसके पास भी नहीं देता मैं, लेकिन शॉर्ट टर्म हल के पास नहीं है। इसके सिवा चारा नहीं है कि मिलकर बैठकर हम डिटरमिन हो जाएं कि इकोनॉमी के मामले पर, और सिक्योरिटी का आपने जिक्र किया था, और सिक्योरिटी का देखिए कौन बैठाएगा इसको, हमारे इमरान खान को मुज़ाकरात की मेज पर? वो तो जब सिक्योरिटी का तो ब्रीफिंग आर्मी चीफ ने की थी, उसी जनरल बाजवा ने जिसका वो तस्करा करते हैं, और ISI चीफ ने, और इमरान उसमें शामिल नहीं हुए जब वज़ीर आज़म होते हुए। ये तो उनकी हालत है। आप उनको कौन सकता है, कौन गुफ्तगू की मेज पे ला सकता है? भाई बात ये कि मुज़ाकरात करने का मतलब है कि दोनों फ्री कैन अग्री हो। हुकूमत का फर्ज है, हुकूमत करे, लेकिन अपोजिशन को भी इसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हम बहुत मुश्किल में हैं। ठीक है, बिल्कुल मुल्क में सियासी बहरान बढ़ता जा रहा है, मईशत जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, तबाहाल मईशत है, और अगर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की बात की जाए तो वो भी मुसलसल बढ़ रही है। लेकिन अब देखना ये कि आवाम जो है वो कहाँ खड़ी है, उसको रिलीफ कौन देगा? ये मुश्तरका जिम्मेदारी लाहक होती है, चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमत की, कि अब जो है आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, यहाँ पर अब मेरा सवाल ये है कि MQM धड़े जम करने की तैयारियां जारी हैं, शहरी सिंध का सियासी माहौल क्या तब्दील होने जा रहा है? यही सवाल है मेरा जावेद मलिका साहब आपसे, क्या कहेंगे सर आप? जी, अब इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम कितने आगे जा सकते हैं। देखिए, जो हम सुन रहे हैं कि गवर्नर साहब की जो अपॉइंटमेंट है, वहीं से अगर हम शुरू कर लें तो कहने वाले तो ये कहते हैं कि खुद MQM के लोगों को भी नहीं पता था कि ये गवर्नर कैसे जो है यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि उनके तो कोई और कैंडिडेट थे गालिबन। चलें इस बात को रहने देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आप जानती हैं कि सिंध के अंदर, आपने कहा शहरी सिंध, तो शहरी सिंध हो या जो भी, उसमें PTI की एक काफ़ी अक्सरियत में वहाँ पे MNAs जो हैं वो इलेक्ट हुए हैं, और PTI ने एक न्यू फिनोमेना है सिंध के लिए। उसकी वजह अक्सर लोग ये कहते हैं कि MQM के जो मुख्तलिफ धड़े आपस में बढ़ गए थे, उसकी वजह से एक तरह से जो वैक्यूम ने जन्म लिया था, उस वैक्यूम को फिर PTI ने फिल किया। अब लग रहा यूं है कि उस वैक्यूम को बंद करने की कोशिश की जा रही है। अब मीर साहब बता सकते हैं कि ये खुद ब खुद हो रहा है या इसके पीछे कोई मुहर्रिकात हैं? मुझे तो लग रहा है कि शायद ये जो एफर्ट्स कर रहे हैं तसोरी साहब हैं गालिबन गवर्नर सिंध के, उनको शायद कहीं से कोई इशारा हुआ हो जिसके नतीजे में वो ये कर रहे हैं, क्योंकि लग रहा ये है कि जो धड़े हैं वो भी किसी इशारे के मुंतज़िर हैं, और अगर वो यकजा हो जाते हैं तो उसकी जो एक, अब क्योंकि न्यूट्रल हो चुके हैं कुछ लोग, तो फिर हम इसलिए मैं ज़रा अपने अल्फाज का चुनाव इस तरह से कर रहा हूँ कि समझने वाले समझ जाएं। अब सवाल ये है कि जो ये वोट बैंक है, इसको किस तरह से प्रिजर्व कर लिया जाए, दैट्स द मेन क्वेश्चन। और उसको प्रिजर्व करने के लिए अगर आप PTI उस वोट बैंक को नहीं जा सकता उसकी तरफ, तो कुछ एक ऑल्टरनेटिव तो चाहिए जहां पे उस वोट बैंक को यूटिलाइज किया जाए। तो मुझे लग रहा है वो कोशिशें हो रही हैं, और मुझे लगता है कि किसी हद तक उसमें कामयाबी भी आइंदा इंतखाबात में हो जाएगी, कि कुछ लोग जो हैं वो आपको नजर आएंगे कि एक अलाइनमेंट, बिकॉज पाक सरजमीन की जो पार्टी बनी थी, दोनों हमारी मीडिया से मुंसलिक बहनें बैठी हैं, सना साहिबा भी, दाशवीन साहिबा भी, वो बताएंगे आपको कि ये जो
پاک سرزمین بھی کسی اشارے پہ ہی بنی تھی. اب وہ پھر انفارچونیٹلی اس طرح سے نہیں اپنی اہداف کو حاصل کر سکی. تو اب مجھے یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ لگا کہ ان سے بھی غالباً مصطفیٰ کمال میر جو تھے ان سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں اب اس نئی الائنمنٹ کا کے اوپر جو مین ان کے لیڈر ہیں وہ کون ہوتے ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو پہلے ہوا کرتے تھے وہ تو شاید نہ ہو سکیں, وہ تو ملک میں بھی نہیں ہیں. تو اب کس شخصیت کے زیر اثر یہ تمام دھڑے جو ہیں وہ مراد آباد والے بھی اور یہ سارے جو ہمارے دوست جو ہیں وہ جمع ہوں گے. تو یہ اس پہ مجھے بڑا انٹرسٹ, میں دیکھوں گا میر صاحب کی انالیسس بڑی میں غور سے سنوں گا. جی بس میر صاحب کی جانب بڑھوں گے. جی سجاد صاحب. اصل میں بڑا مجھ پر ڈال دیا ہے. بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم جب بنی تھی نا جی, وہ بھی کوئی نیک نیتی سے نہیں بنی تھی. پہلے پنجابی پختون مہاجر اتحاد بنایا گیا حیدرآباد میں, جس سے ایک سیٹ تھی نواب مظفر کی, پھر ان کی کنٹینیوشن تھی, اور کوئی نیتیں تھیں کہ سندھ میں قوم پرستوں کو کاؤنٹر کرنا ہے وغیرہ وغیرہ کی بنی تھی, اس طرح بنائی گئی. پھر وہ ہاتھ سے نکل گئی تو اس کو توڑا گیا تو صرف اس کو نہیں بھیجا گیا بلکہ اس کے کئی دھڑے بنائے گئے. اب پھر ان کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے, پہلے ایم کیو ایم کی ضرورت یہ تھی کہ اس کو ڈیلیوٹ کیا جائے, ایک دھڑا دو. یہ فاروق ستار کیا خیال ہے کہ وہ ایم کیو ایم کی قیادت سے ایم کیو ایم کے لوگوں کی طاقت سے الگ ہوا تھا یا اس کو کیا گیا؟ قیادت مقبول صدیقی وغیرہ جو ہیں یہ خود آ گئی تھی یا امریکہ میں بیٹھا ہوا تھا, برسوں امریکہ میں مفرور رہا اور آ کے یہ بن گیا. اور مصطفیٰ کمال جو اچانک جو آ گئے تھے دبئی سے اور بن گئے, یہ کیسے بن گئے تھے؟ اب ان کو اکٹھے کرنے کی ضرورت بھی اسی لیے محسوس ہو رہی ہے کہ شاید انہیں اب یہ خیال آ رہا ہے کہ جو ایک کاؤنٹر قوت اس کو فیس کرنا ہے. بھائی یہ سارے مصنوعی کام ہیں, پہلے بھی مصنوعی کام کیا تھا آپ نے, بنایا بھی مصنوعی طور پر تھا, توڑا بھی مصنوعی طور پر تھا, اب اسے ری ایمرج کرانا چاہتے ہیں تو مصنوعی طور پر اس کو طاقت نہیں دینا چاہتے. آپ اس میں بھی پرخلوص نہیں ہے, آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ کسی اور پارٹی کی طاقت کم ہو جائے. ایک آدمی آپ کو چیڑا سندھ کے حوالے سے جماعت اسلامی سے, جب ایم کیو ایم بنی تھی تو پہلا کام غوث علی شاہ نے یہ کیا تھا کہ میئر کو عبدالستار افغانی کو جو بہت ہی معقول اور شریف آدمی تھے ان کو برطرف کر دیا تھا. تو یہ ساری صورتحال یہ ہے, سندھ کا سارا نظام ایک عرصے تک مصنوعی طور پر چلایا جاتا رہا. سندھ کے وہ مہاجر جو ایم کیو ایم کے خلاف تھے ان کو لے کر پیپلز پارٹی کے ساتھ ملا دیا جاتا, اور یہاں انٹیریئر میں جو لوگ پیپلز پارٹی کے خلاف تھے ان کو لے کر ایم کیو ایم کے ساتھ ملا دیا جاتا. 10 سال تک یہ تجربہ ہوتا رہا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دونوں مل کے آپ حکومت کرو, اور اس کے نتیجے کے طور پر جب صورتحال زیادہ خراب ہوئی تو پھر اب ان کے اب بھی ہاتھ پلے میں ان کے کچھ نہیں ہے. جس جماعت کو وہ چاہتے ہیں کہ آ جائے یا جس وہ آتی نہیں ہے, یہ پیچھے کی ٹھیک کو آگے بٹھایا گیا تو یہ بات ہوگی, ہو جائے گی, لیکن اب وہ ووٹ نہیں لے سکے گی جو کسی زمانے میں اس کی طاقت ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے جی اشوین. جی آئی تھنک آپ کو اس وقت بھی کم ہے, بہت تفصیل سے بات ہوئی ہے. یہاں پر میں بریفلی اتنا ہی کہوں گی کہ ایک تو جو بیک گراؤنڈ ہے سندھ میں کس طریقے سے مصنوعی طریقے سے معاملات کو چلایا جاتا رہا, بڑے اچھے طریقے سے. میر صاحب جو بات ابھی ملک صاحب کر رہے تھے, جاوید ملک صاحب کی ایک اسپیس کریٹ ہوئی اور پی ٹی آئی کی پریزنس ہے سندھ کے اندر. میں تھوڑا سا اس کے اندر یہ بصدر احترام کہنا چاہتی ہوں کہ بلی تھیلے سے باہر آئی گئی ہے اور اس پر اتنی بات ہو چکی ہے کہ کیا ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کرنا. ملک صاحب نے بڑی دلچسپ انداز میں گفتگو کی, وہ بچتے بچاتے نکلے ہیں بہت ساری چیزوں کے بیچ میں سے. لیکن یہ ہے کہ جو اسپیس کی ہم بات کرتے ہیں, اسپیس اس وقت بھی بنی نہیں تھی, اسپیس بنائی گئی تھی, اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس اسپیس کو خود سے کیپچر نہیں کیا تھا یا اپنی پریزنس وہاں پر نہیں سامنے لے کر آئی تھی. پاکستان تحریک انصاف کو کیسے لایا گیا تھا, اور میں سمجھتی ہوں کہ 2018 میں الیکشنز کو لے کر اگر کوئی سوالیہ نشان ہے تو سب سے بڑا سوالیہ نشان تو وہ کراچی کی جو سیٹس ہیں انہی کے اوپر ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے, یہ بات بڑی مشہور ہوئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی, کہ میں نے جب کراچی سے الیکٹ ہو کے خان صاحب سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے بہت حیرت سے خان صاحب نے ان کو دیکھ کے کہا کہ یار تم بھی الیکٹ ہو گئے ہو. تو کراچی کی تو جو بات ہے, کراچی کا تو یہ سارا وہ ہے جسٹ ہے کراچی کی جو صورتحال ہے اس کا. سو آئی وڈ سے کہ جو بات ہم یہاں پہ اس وقت کر رہے ہیں, ایم کیو ایم جو مصنوعی کی بات کی ہے میر صاحب نے, اگر آرگینک طریقے سے ایم کیو ایم ریوائیو ہو رہی ہے, اکٹھی ہو رہی ہے, تو کوئی بھی پولیٹیکل فورس کے اندر دراڑیں پڑنا اچھی بات نہیں ہوتی. اگر وہ متحد ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے, کراچی کی پالیٹکس کے اندر ایک ہیلدی اگر کمپٹیشن ایڈ ہوتا ہے. لیکن جو بات یہاں پر ابھی میرے سینئرز نے کہی ہے کہ یہ انفارچونیٹلی آرگینک نہیں ہے سارا معاملہ, اور جب تک یہ بات آرگینک نہیں ہے تو جو کچھ پہلے ماضی میں ہوتا رہا ہے اس
उसी तरह के नतीजे इसके भी निकलेंगे कि कुव्वतों को बनाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है बात है। जी सना। देखिए वक्त बहुत कम है सना, मैं क्विकली 2-3 चीजें कहना चाहूंगी। देखिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को अपनी अहमियत का अंदाजा पिछले चंद सालों में सबसे ज्यादा उस वक्त हुआ जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का वोट और इनके 10-15 जो वोट थे उन वोटों ने कलीदी किरदार अदा किया और इन्होंने जिस जगह पलड़ा रखा उसके बाद खान साहब की विकेट उखड़ गई। अब जहां तक इत्तेहाद की बात है तो इनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही, क्योंकि जैसे मेरे बाकी मौजूद पैनलिस्टों ने कहा कि जी इनको हमेशा इशारे दिए जाते हैं, उन इशारों पे चलते हैं, दुरुस्त है, लेकिन इस मर्तबा हम ये देख रहे हैं कि इनको वो इशारे नहीं दिए जा रहे और बारहा जिन इशारों की तरफ मैंने बात जिक्र किया उन इशारों में एक मसला ये भी था कि अब वहां से इशारे आने बंद हो गए हैं। अब देखना यह है कि आया किस तरीके से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आगे इकट्ठी होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उस सूरत में इकट्ठी होगी जब इनको ये पता होगा कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पत्ता कराची और सिंध से साफ करना है और इसी बिना के ऊपर वो ये तमाम स्टेप्स लेने जा रहे हैं। लेकिन हमें ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि माजी में भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में न सिर्फ ये कि मुस्तफा कमाल साहब बल्कि फारूक सत्तार साहब जो हैं उन्होंने इत्तेहाद की कोशिश की थी, एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, लेकिन उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब पीछे हट गए थे और इसी वजह से हमने देखा कि उसके बाद वो इत्तेहाद जाबर नहीं हो सका। लेकिन अब देखना यह है कि अगर ये तीनों जमातें मिलती हैं या कम से कम 2 जमातें और फारूक सत्तार साहब इलाहाक करते हैं तो यकीनन इससे कराची का जो वोट बैंक है, सिंध का जो वोट बैंक है एमक्यूएम का, वो वापस ये कुछ बेहतर जरूर हो सकता है। लेकिन ये हमें जरूर ध्यान में रखने की जरूरत है कि कराची के लिए जो बड़ा क्लेम करती है एमक्यूएम, ये वही एमक्यूएम है जो कि बल्दियाती इंतखाबात के 7 बार डिले के बावजूद भी कोर्ट में नहीं गई। कोर्ट में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी एज अ पेटिशनर मौजूद है। तो एमक्यूएम कम से कम ये क्लेम ना करे कि वो पाकिस्तान और कराची के लोगों के हुकूक के लिए सबसे ज्यादा आवाज बुलंद करती है। ठीक है, बिल्कुल एमक्यूएम धड़े जम करने की तैयारियां और शहरी सिंध का सियासी माहौल तब्दील होने जा रहा है। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। हमारे मौजूद पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन अब देखना ये है कि अगरचे एमक्यूएम के तमाम तर धड़े जम हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो क्या वाकई शहरी सिंध का जो माहौल है, सियासी माहौल, वो तब्दील होगा? अगर ये सियासी माहौल तब्दील होता है तो देखना ये होगा कि यह मुस्बत भी होगा या कि नहीं। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।